तो अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि हजूर कोई नसीहत व वसीहत फरमा दें ताकि मेरे काम आए, मैं उस पर अमल करूं तो वो मेरे काम आए। आपने फरमाया कि हाँ भाई, वहां कभी रब होने का दावा ना करना। वो एकदम से चौकन्ना हो गया। खलीफा तो था लेकिन था तो मुरीद। और दूसरी बात आपने फरमाई कि हाँ भाई, वहां कभी भी नबी होने का दावा भी ना करना। उसने हाथ जोड़े, अपने मुर्शिद की पांव पड़ गए, अर्ज की कि हजूर अगर आप समझते हैं, आप दिलों के भेद जानते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं वहां जाके रब होने का दावा करने वाला हूँ माज़अल्लाह, या मैं नबूवत का दावा करने वाला, तो हजूर मैं आपके कदमों में बैठा, मैं यही ठीक हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं ड्यूटी करने के लिए। आपने फरमाया नहीं नहीं वे नहीं, तुम समझे नहीं, रब होने का से मुराद ये है कि ये कभी नहीं सोचना कि जो मैंने कह दिया है जुबान से अब वैसा ही होगा, कि ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन। ये तो सिर्फ रब की है कि वो किसी चीज का इरादा फरमाता है, वो हो जाती है। तो जब रब की, तो तुम कल पे जाइए मैं तुम्हारी बातें अपने आप को माज़अल्लाह रब नहीं समझ लेना। हाँ, बहुत सारी दुआएं कबूल भी होंगी, बहुत सारी नहीं भी होंगी, बहुत सारी बातें वैसे ही होंगी जैसे तुम कह दिया करोगे, बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो वैसी होंगी। रब की मंशा उसकी हिकमतों के तहत होंगी। और नबूवत का दावा करने का मतलब ये है कि कभी ना कि मैं गलतियों से पाक हूँ, मैं मासूम गुनाहों से पाक हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ तो नबियों की है कि वो मासूम होते हैं। लिहाजा तुम ईमान हो, उम्मती हो, तुमसे गलती भी हो सकती है, तुम सही भी हो सकती है, तुमसे गुनाह भी सरजद हो सकता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैं मासूम। जब आपने वसाहत फरमाई तो फिर उस खलीफा साहब की जान में जान आई और उन्होंने कहा जी हजूर, मैं इंशाअल्लाह मेरे दिल से जान से कोशिश करूंगा कि ये दो बातें ना। आप लोगों को भी यही बताना मकसूद है कि कभी नहीं सोचना कि मुर्शिद पाक के मुंह से निकल गया, हाँ जी अब बस ऐसे ही हो जाएगा। अल्लाह कुदरत रखता है कि वैसा कर दे। अदरवाइज हम भी इंसान हैं, हम भी उसी अल्लाह के बंदे हैं, उसी अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी को मानते हैं जिसके आप मानने वाले हैं। हाँ, जब हम अपने मुर्शिद करीम को ये दरख्वास्त करते हैं कि हजूर दुआ फरमा दें, मेरा फलां मामला है, मसला है, दुआ फरमा दें, मेरी तबीयत खराब है, मेरे फैमिली में से किसी, तो अल्लाह कुदरत रखता है दुआओं को कबूल करने की। तो चूंकि वो कादरे मुतलिक है, हर चीज उसके कब्जाए कुदरत में है, वो चाहे तो अता फरमा दे, चाहे तो अता फरमा दे, नहीं तो आप और मैं, बल्कि हम सब उस दर के मंगते हैं, सवाली हैं, गदागर हैं, फकीर हैं, भिखारी हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के दर से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। कभी हजूर के वसीले से मांगते हैं, कभी नेक पाक लोगों का वास्ता पेश करते हैं, मांगते हैं। आप में और मुझ में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उन फकीरों की, गदागरों की लाइन में मैं आपसे आगे लगा हूँ, बस हूँ मैं भी फकीर हूँ, मैं भी इतना ही आजिज जितना आप हैं। तो बाबा कभी नहीं सोचना कि मुर्शिद पाक ने कह दिया
ایسے ہاں مجھے کوئی اپنی تکلیف پریشانی کوئی مشکل بتائے تو میں صرف کے دل سے دعا ضرور کرتا ہوں، قبولیت اللہ فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا مقصود ہمارا رب ہے، مقصود پیر یا مرشد نہیں ہے، مقصود کوئی شیخ یا ہادی نہیں ہے، مقصود ہمارا کوئی ٹیچر، کوئی عالم دین، کوئی مفتی نہیں ہے، مقصود رب ہے۔ ہاں یہ جو ہادی یا شیخ یا پیشوا ہیں یہ تو رہبر ہیں، رہنما ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں اس راہ پر چلنے کے لیے جس پر چل کر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائی اور خیر پا لیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی ایک بڑی خوبصورت سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم سجدہ کعبۃ اللہ کو کرتے ہیں؟ نہیں، سجدہ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف تو منہ کرنے کا حکم ہے کہ ہاں بھائی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ادھر منہ کر لو۔ اسی طرح مقصود اللہ ہے، پیر نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، استاد نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، مقصود اللہ ہے۔ پیر کی طرف تو منہ کرنے کا حکم ہے کہ ہاں بھائی ادھر سے ہو کے آ جاؤ۔ یہ رب کے متلاشی لوگ ہیں، انہوں نے راز کو پا لیا ہے، اس لیے ان کی طرف منہ کرو تو انشاءاللہ یہ تمہاری بھی رہنمائی کریں گے، رہبری کریں گے۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، سجدہ رب کی بارگاہ میں۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مقصود پیر نہیں ہوتا، مقصود اللہ ہے۔ اسی طرح سجدہ کعبۃ اللہ کو نہیں ہے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان باریک اور لطیف باتوں کو سمجھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تعلیمات میں ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، چلیں آج وہ شیئر کرتے ہیں۔ نعت شریف ابھی ہماری رہتی ہے، قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے؟ اچھا چلے ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کر لیں، پھر اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف سنیں گے، پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر دعائے خیر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آج میں آپ کو صوفیانہ انداز میں وضو کرنے کا چلے طریقہ بتاتا ہوں۔ وضو تو وضو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے فرائض بھی ہیں، اس کی سنتیں بھی ہیں، اس کے واجبات بھی ہیں، لیکن صوفیہ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے صوفیانہ رنگ میں وہ اپناتے ہیں، کرتے ہیں، جس سے ان کا وضو بہت کامل اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اب یہ بات کسی مولانا صاحب کو، کسی عالم دین کو نہیں کہہ دیں یار وہ نہ کوئی فتویٰ لگا دے، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چلیں وضو کا طریقہ، سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور کلمہ طیبہ پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، افضل ہے، اور اگر چاہیں تو ہاتھ پہ بلو بھی کر سکتے، اور مسلسل ہاتھ دھوتے ہی رہیں، ساتھ بلو کرنے کے بعد بھی دھوتے رہیں، اور نیت کے یہ کریں کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کی جیسا کہ میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نیت کرتا ہوں وضو کی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پانی لیا ہاتھ میں، کلی کی 3 بار، اگر مسواک ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو انگلی سے بھی کلی کر سکتے ہیں۔
اور ساتھ الفاظ اگر زبان سے ادا کر سکیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو سوچ یہ ہو کہ یا اللہ میرا منہ پاک فرما دے کہ میں تیری حمد و ثنا کر سکوں۔ کلی کریں، نیت و اخلاص یہ ہو، بے شک زبان سے بھی کہہ دیں کہ یا اللہ میرا منہ پاک فرما دے کہ میں تیری حمد و ثنا کر سکوں۔ پھر ناک میں پانی ڈالیں، 3 بار حلال کریں، چھوٹی انگلی سے صفائی بھی کریں، پانی بھی ڈالیں، اور ساتھ یہ دعائیہ کلمات کہیں کہ اللہ میرا ناک پاک صاف ہو جائے کہ میں جنت کی خوشبوئیں سونگھ سکوں، جنت کی خوشبوئیں سونگھ سکوں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، واللہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کے وضو کو پسند فرماتے ہوئے اس دنیا میں وہ آپ کو وہ خوشبوئیں عطا فرما دے، قبر میں آپ کو وہ خوشبوئیں عطا فرما دے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ناک صاف کیا، دعائیہ کلمات کہے کہ یا اللہ میرا ناک پاک صاف ہو جائے کہ جنت کی خوشبوئیں سونگھ سکوں۔ پھر چہرہ دھویا، چہرہ دھوتے ہوئے اگر آپ دوسرا کلمہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے، لیکن ساتھ یہ دعائیہ کلمات کہیں کہ یا اللہ میرا چہرہ پاک صاف ہو جائے کہ دنیا اور حشر میں، قبر میں اور آخرت میں تیرے نور سے چمکتا رہے۔ چہرہ دھوئیں وضو کے لیے تو دعائیہ کلمات کیا کہیں کہ یا اللہ میرا چہرہ پاک صاف ہو جائے کہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی تیرے نور سے چمکتا رہے۔ پھر دایاں بازو انگلیوں تک دھوئیں تو یہ دعائیہ کلمات کہیں کہ اللہ میرا ہاتھ، دایاں ہاتھ پاک صاف ہو جائے اور روز محشر میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ یعنی ہاتھ بھی دھو رہے ہیں آپ اور ساتھ دعائیہ کلمات کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ دایاں ہاتھ پاک صاف ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ روز محشر میرے نامہ اعمال بھی میرے دائیں ہاتھ میں ہوں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ جو بندہ دن میں 5 بار یہ دعائیہ کلمات کہے اور وضو بھی کرتا ہو تو اللہ تو قرآن کریم میں کلیئرلی فرماتا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعائیں سنتا ہوں۔ ابھی اگر عادت معمول بن جائے تو بات کہاں چلی جائے گی، یہ سوچ لیں بدر۔ اگلی بات، بایاں ہاتھ دھوئیں تو یہ دعائیہ کلمات کہیں، یہ نیت و اخلاص ہو کہ اللہ میرا بایاں ہاتھ بھی پاک صاف فرما دینا، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرا نامہ اعمال روز محشر میرے بائیں ہاتھ میں ہو۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اللہ میں ڈرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کے مسح کریں، یا اللہ میرا سر پاک ہو جائے کہ روز محشر تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں، میں اتنا پاک ہو میرا سر کہ تیرے عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ ملے۔ جب کانوں میں خلال کر رہا ہو تو یہ دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ جب جنتیوں کو آواز پڑے تو میں وہ آواز سنوں، جب دوزخیوں کو پکارا جا رہا ہو تو وہ آواز میں نہ سنوں۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ وہ آواز میرے کانوں میں آئے۔ میرے کان پاک صاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دایاں پاؤں دھوئیں تو ساتھ یہ دعائیہ کلمات کہیں کہ اللہ
میرے پاؤں پاک صاف ہو جائیں، کہ میں پل صراط سے مضبوط قدموں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤں، پل صراط پر سے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤں۔ اور جب بایاں پاؤں دھوئیں تو یہ دعائیہ کلمات کہیں کہ اللہ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ میں پل صراط سے گزروں اور میرے پاؤں ڈگمگا جائیں، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں، پاک کر دے میرا بایاں پاؤں۔ یہ میرا وجدان ہے کہ جو بندہ اس خلوص نیت کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ، حضور کی سنت مبارکہ کی نیت کے ساتھ اور ان دعائیہ کلمات کے ساتھ وضو کرے گا، انشاءاللہ تعالی کامل وضو کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ معمول اس کے درجات کی بلندی، اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو خلوص نیت سے اعلیٰ لیول پر جو کیے جانے والے احسن اعمال ہیں وہ کرنے کی ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یہاں اضافی طور پر شامل کر لوں، مجھے یاد تو نہیں ہے ویسے کہ کتنا عرصہ ہوا، لیکن بہت عرصے سے میں اسی خلوص نیت کے ساتھ اسی انداز میں وضو کر رہا ہوں، اور آج آپ کو یہ بات اس لیے بتا دی کہ آپ سب مجھے بہت عزیز ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو کرم اللہ پاک نے مجھ پر کیا وہ آپ سب کو بھی نصیب ہو، آپ سب کا بھی مقدر بنے، آپ سب بھی اس سے مستفید ہوں، نہ صرف آپ خود مستفید ہوں، آپ کی فیملی، آپ کے اخیار، آپ کا خانوادہ، آپ کے ننیال، سسرال، ددیال، اپنی فیملی، عزیز و اقربا، دوست احباب، جو بھی آپ سے محبت کرے، جو بھی آپ کی صحبت و سنگت اختیار کرے، جو بھی آپ کے قریب ہو، اسے اس ولایت کی خوشبو آئے، پوری طرح مستفید ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو بچا لے جی۔ ایک نعت شریف، قصیدہ بردہ شریف سنا دیں تو اللہ اللہ۔ جب نعت شریف لگی ہو، حمد لگی ہو، قصیدہ بردہ شریف، دل ہی دل میں نا اللہ اللہ کرتے رہا کریں۔ ہاں سنیں ضرور، ہاں کان ادھر، دھیان اللہ کی طرف اور دل یار کی طرف، اس کو پکارتا۔ ہاں کریں جی کریں۔ اللہ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور كونين جن وانس بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا تو جہان آدائے سرور تو محمد محمد جنت آدم سب عرب پہ سب عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حبيب دارم چشم ارتفاع در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات آپ ہے محبوب حق شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار ہے شفیع ناگہانی آفتاں کی تے پناہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي كرام طرز خلقت من ندارم ملتجا جست در وقت قیامت نیز در افتاد اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات تکیہ گا اکرم المخلوق تابن کون دینا ہم پناہ ہر مصیبت عام و خاص تو میں دی تکیہ گا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دنیا هست از جود تو دا آخرت از تو کرم از علوم توست علم نیز علم قلم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم اے جہاں تے او جہاں دو ہے تیرا جود و کرم آپ دے کل علم داہک جزو ہے لوح و قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بس
واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پھر کرتے ہیں سب مل کر اور کوشش کریں اپنے مائک وغیرہ بے شک میوٹ رکھیں لیکن کوشش کریں اپنی فیملی کو بچوں کو سب کو ساتھ ملا لیں. آپ کو آواز آ رہی ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ شامل ہوں گے تو پورے مستفید بآواز بلند سب ذکر میں شامل ہوں گے. پڑھیں گے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے لا الہ الا اللہ 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 الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں. محمد صلی اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اللہ پاک ہماری کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین. اور جو بھی ساتھیوں کی حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں ہیں، بس اپنے ذہن میں رکھیں اور اس نیت و اخلاص کے ساتھ، اس یقین اور وثوق کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وہ بھی جانتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور وہ اس سے بھی واقف ہے جو ہمارے حق کی طرح ہے. اللہ ہماری تمام دعائیں شرف قبول کرتا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. یہ دعاؤں کو سننے والے ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، ان کا وسیلہ پیش کر کے مانگتے ہیں. اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. آمین. جو آج تک مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو دلوں میں ہیں، جو زبانوں پہ آ گئی، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، سب عطا فرما. آمین. اللہ یہ محفل ذکر ہم سب کے لیے باعث برکت
باعث رحمت باعث نجات بنا دے۔ آمین ہم سب کی غلطیاں خطائیں معاف فرما، آمین کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما۔ آمین اللہ ہمارے گناہ بخش دے، آمین ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، ہماری نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، آمین اپنا توکل عطا فرما، آمین اپنی معرفت عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ آمین دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرما، آمین اور ایمان پر، کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ آمین دنیا سے جائیں تو کلمے اور ایمان کے ساتھ جائیں، دنیا سے جائیں تو اللہ تجھے راضی کر کے جائیں، آمین دنیا سے جائیں تو اپنے سینوں کو تیرے نور سے منور کر کے جائیں، آمین ذکر سے ہمارے سینے کو شادہ فرما دے، آمین نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں حج اور زکوٰۃ کے لائق بنا دے، آمین جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، آمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں اپنے خزانہ غیب سے دور فرما دے۔ آمین اللہ ہم سب کو حلال اور طیب رزق عطا فرما، آمین وافر اور بے حساب رزق عطا فرما، آمین خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آمین جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، آمین جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، آمین بلند درجہ عطا فرما۔ آمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آمین ہمارے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ آمین حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، آمین حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ آمین ان تمام ولیوں کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ان تمام ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، آمین ان ولیوں کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں میں سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما، آمین ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ آمین وہ طریقہ سلیقہ تو نہیں آتا یا رب جو تیری بارگاہ میں پیش کرے، بس ہم ہی ہم ہیں، جیسے بھی ہیں تو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں قبول فرما دے، ہماری اولادوں کو قبول فرما دے۔ اللہ ہم سے بہت سارا دین کا کام لے لے، اللہ تو صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب جلال و عظمت ہے، تو جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، تو چاہے تو ابابیلوں سے مکڑیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہیں، پھر ماننے والے ہیں، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، بہت سارا پوری دنیا میں دین کا کام لے لے۔ جتنے بھی ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کو اپنے لیے، اپنے پسندیدہ دین کے لیے، اپنے محبوب کے مشن کے لیے قبول فرما دے۔ آمین اللہ سب کو قبول فرما دے، آمین ایسی ولایت، ایسی خوشبو عطا فرما کہ تا دیر قیامت تک، نسلوں تک، آگے تک ہمیشہ وہ ولایت کی خوشبو آتی رہے۔ آمین ایسا کرم عطا فرما، نہ ہم سب خود مستفید ہوں بلکہ جو محبت والے، اخلاص والے پاس آ بیٹھے، اللہ وہ بھی مستفید ہو کے جائیں۔ آمین اللہ اپنا کرم عطا فرما، اللہ ہماری نسبتیں قائم فرما، اللہ ہم پر، ہماری اولاد و نسلوں پر اپنا خاص الخاص کرم عطا فرما، کل امت مسلمہ پر اپنا کرم عطا فرما، عالم اسلام پر اپنا کرم عطا فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں کی خیر فرما، مسلمانوں کی املاک کی خیر فرما۔ یا اللہ اپنا کرم عطا فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے، ہمیں ہمارے قرض اور فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ نیک رشتے ڈھونڈ رہے ہیں،
اپنے خزانہ غیب سے نیک جوڑ عطا فرما دے، نیک رشتے عطا فرما دے۔ آمین جو اولادیں نافرمان ہیں اور ان کے والدین پریشان ہیں، اللہ ان اولادوں کو ہدایت والا کر دے، آمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں جو دکھ تکلیفیں بیماریاں مصیبتیں بلائیں پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے۔ آمین اللہ جو حاسدین ہیں، جو کاذبین ہیں، جو منافقین ہیں، ان سے بچانا، شر والے لوگوں سے بچانا۔ آمین اس دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اپنا کرم عطا فرما، اللہ اپنا کرم عطا فرما، جو مانگا سب عطا فرما دے، جو ساتھیوں کی دلی حاجات ہیں وہ بھی پوری فرما دے۔ سب ساتھی اپنی اپنی دعائیں اپنے دل میں یاد کریں، میں خاموشی سے آمین کہتا رہوں گا، انشاءاللہ تعالی سب کی دعائیں آگے باوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باوسیلہ پیران کعبہ، ہماری درخواست ہماری دعا میں جا بزرگوں کی بارگاہ میں، ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آگے اللہ کی بارگاہ میں، سب اپنی اپنی حاجات یاد کریں، جو بھی ہیں بیمار ہیں پریشانیاں جو بھی ہیں، کوئی امیگریشن کوڈ کچہری کے کوئی معاملات جو بھی ہیں یاد کریں۔ آمین ثم آمین اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی آمین۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں بھی قبول و مقبول فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں تکلیفوں میں مشکل میں ہیں اللہ پریشانیاں مشکلیں دور بس ہم ناظرین کو جو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ اللہ کیا کریں، اسی راستے پر چلتے ہوئے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اسی راستے پر چلتے ہوئے قیمتیں مرادیں ہوگی، اسی راستے پر چلتے ہوئے آپ کے کو دماغ کو جسم روح کو اطمینان حاصل ہوگا، اللہ اللہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔